अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ। बहुत सी अहम और बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए हाजिर होते हैं। आज साबिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इकरार अहमद खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अदालत जाने का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब ने इनके दौर में जो 14 साल इक़्तिदार रहा है, इनका बादशाही निज़ाम जो रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, 228 तकर्रियाँ जो हैं उनको कल अदम करार दे दिया है। इसी हवाले से जो डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आइए आपको वो सुनाते हैं। रहीम जनाब शाहद अली साहब, प्रेसिडेंट फैसलाबाद प्रेस क्लब, ख़ातीन और हज़रात, मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे आज यहाँ प्रेस क्लब में मौका दिया। ये एक बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर बात करनी है। जनाब गवर्नर पंजाब जो कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के चांसलर हैं, उन्होंने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन 228 असातिज़ा और कुछ सीनियर मैनेजमेंट के अफीसर जो हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया है। उसके हवाले से 3 एलिमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत चलती है। इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में यूनिवर्सिटी एक डेमोक्रेटाइज्ड ऑटोनमस बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें चांसलर जो है वो एक रिवीजनल पावर रखते हैं, जबकि इसका सारे का सारा जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो गवर्निंग बॉडी के पास है जिसको सिंडिकेट कहते हैं। इसका एनुअल एक बजट का साइकिल होता है और फिर इसमें ग्रेड 17 एंड अबव की जो एम्प्लॉयमेंट है उसके स्टैट्यूट्स हैं जो कि गवर्नर साहब के आर्डर का टारगेट है। इन स्टैट्यूट्स के मुताबिक हमारे जो बजट में वेकेंट पोजीशंस हैं उनको फिल करना होता है और वाइस चांसलर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का कन्वीनर है, उसको चेयर करता है, उसकी एक वोट है, जबकि सिंडिकेट के 17 मेंबर हैं और जो फैसला होता है सिंडिकेट पे उसमें 17 मेंबर जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। गवर्नर साहब ने फैसला किया कि ज़रई यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शन बोर्ड 1 जुलाई से 19 अक्टूबर तक हुए और उनको सिंडिकेट ने अप्रूव किया, जिसमें 228 मुलाजमीन में 103 फ्रेश रिक्रूटमेंट्स और 125 प्रमोशंस, उन सब को उन्होंने अनल कर दिया, वाइड कर दिया। उसके साथ ही साथ उन्होंने मुझे पर्सनली भी टारगेट किया और प्रेस में इमेज यूँ गया जैसे ये 228 अपॉइंटमेंट्स मैंने की हैं और गवर्नर साहब ने उनको अंडू कर दिया है। तो यहाँ पे बताना यह है कि मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट का जिम्मेदार ओहदा रखता था। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं यूनिवर्सिटी के जो रिक्रूटमेंट के केसेस हैं उनको प्रॉपर फोरम पे रखूं और वो फोरम उसको डिसाइड करे। उसका एक प्रोसेस है, पहले कुछ मीडिया में आ भी चुका है, कल सिटी 41 में बड़ा उसके तफसील से जिक्र हुआ है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि बजटेड पोजीशंस एडवर्टाइज होती हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक हर एप्लीकेशन जो है उसको एग्जामिन किया जाता है। जो एलिजिबल लोग हैं और इनएलिजिबल लोग हैं सबको खत जाता है कि आप एलिजिबल हैं या आप इनएलिजिबल हैं। जो इनएलिजिबल लोग हैं उनको अपील का मौका दिया जाता है। अपील सेटल होने के बाद जो एप्लीकेशन आई होती हैं उनको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भेजा जाता है। प्रोफेसर के लिए 3 एक्सपर्ट ओपिनियन और एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चर के लिए 2 एक्सपर्ट ओपिनियन। उसके अलावा जो हमारा एक निज़ाम है बीपीएस और टीटीएस, जो टीटीएस में अपॉइंटमेंट्स हैं या प्रमोशन है, इसमें ज़्यादा वो केसेस प्रमोशन के हैं, उनकी एप्लीकेशनें फॉरेन एक्सपर्ट्स को जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो है कई महीने लगते हैं इसको, तब जाके ये इस काबिल होता है कि हम इस प्रोसेस को अगली स्टेज पे ले जा सकें। अगली स्टेज कुछ यूँ है कि हमारा जो निज़ाम है सिलेक्शन का वो अडेप्ट किया गया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर है। वो हर मीटिंग जो है उसमें ऑन बोर्ड होता है, वो अटेंड करते हैं। वहाँ तक ले जाने में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ये निज़ाम है कि अगर किसी एक पोस्ट के अगेंस्ट 10 से ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स हों तो फिर उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो टॉप 10 है उनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। ये जो मैंने आपको ब्रीफली बताया, इसकी बैकग्राउंड में ये भी बताना ज़रूरी है कि ज़रई यूनिवर्सिटी 2017 से 2021 तक एक मुकदमेबाजी का शिकार रही, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सेटल किया।
تو ان 4 سالوں میں یونیورسٹی میں بمشکل 30-35 یا 40 پروموشنز اپائنٹمنٹ ہوئیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ یونیورسٹی میں ریٹائرمنٹس ہو گئی. بہت سارے فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہو کے یونیورسٹی چھوڑ گئے. جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور ایکریڈیٹیشن کونسل، انجینئرنگ کونسل، میڈیکل کونسل، ویٹرنری کونسل، فارمیسی کونسل، ایگریکلچر کونسل، ان سب کونسلز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو کوالٹی کی ایشورنس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق ہمارے جیسی یونیورسٹی میں 20 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ہونا چاہیے. اور اگر ہم صرف ٹیچنگ رکھیں، ریسرچ کو نکال دیں، تو 30 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ہونا چاہیے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے 5 کیمپسز ہیں اور 35,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس کو 1 اور 20 کی تناسب سے رکھے تو 1700 اساتذہ چاہیے. اگر اس کو 1 اور 30 کی تناسب سے رکھے تو 1100 اساتذہ چاہیے. اس وقت ہم نے یونیورسٹی جو ہے وہ 1100 اساتذہ کے لیے بجٹڈ ہے، 1700 کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور 1100 کے بجٹ کے مطابق ہم اپنا جو نظام ہے اس کو چلا رہے تھے. جب میں جولائی 2021 میں نے یہاں تیسری دفعہ بطور وائس چانسلر کام شروع کیا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، تو اس وقت یہاں پہ 600 کے قریب فیکلٹی ممبر کام کر رہے تھے اور تقریباً 500 ویکینسیز تھی. ہم نے 2022 میں ایڈورٹائزمنٹ کی، 2023 میں ایڈورٹائزمنٹ کی، اور یہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کچھ 100 کے قریب سلیکشن بورڈ کی. 1 جولائی کے بعد والے 14 یا 15 ہیں، اور تقریباً 85 سلیکشن بورڈ اس سے پہلے 2 سالوں میں ہوئے ہیں. اور وہی سلیکشن بورڈ، وہی سنڈیکیٹ، وہی کمپوزیشن ہے جو 1 جولائی سے پہلے تھی، جو بعد میں ہے. گورنر صاحب نے 1 جولائی کے بعد والے جو کیسز تھے ان کو انال کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب کے آرڈر میں کچھ کی ایلیمنٹ نظر آتے ہیں، جس کو کہتے ہیں میلافائڈی فلوٹنگ، لیگل ٹرمینالوجی میں فلوٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسکریننگ کنٹرول آف ایگزامینیشن نے کی جو ٹھیک نہیں ہے. اس ایکٹ میں کنٹرول آف ایگزامینیشن پرووائڈیڈ ہے، جس کا کام ہی ایگزامینیشن کرنا ہے. اب کنٹرول آف ایگزامینیشن اگر یہ اسکریننگ نہیں کر سکتا تو وہ جو ہر سال ہم 12,000 ڈگری دیتے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی جعلی ہے. پھر اگر وہ یہ چھوٹے سے اسکریننگ نہیں کر سکتا تو 12,000 کی ڈگری کا کیا کرے. اور پچھلے 20 سال میں کنٹرول آف ایگزامینیشن 1 لاکھ کے قریب ڈگری دے چکا ہے. تو گورنر صاحب نے سوالیہ نشان جو ہمارے کنٹرول آف ایگزامینیشن کے اوپر اٹھایا ہے، اس کے مطابق انہوں نے ہماری 1 لاکھ ڈگری کے اوپر سوالیہ نشان ڈال دیا ہے، اور اس ڈگری کے اوپر گورنر صاحب کے اپنے دستخط بھی ہیں. دوسرا، انہوں نے پنجاب پروفیسر کمیشن کو خبردار کیا ہے کہ آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. یہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ پنجاب پروفیسر کمیشن آن بورڈ ہے، اور پنجاب پروفیسر کمیشن کے ممبر جو ہیں وہ سلیکشن بورڈ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور جو کرائیٹیریا ہے جس میں انہوں نے کچھ ایگزامپلز دی ہیں کہ فلاں بندے کے اسکریننگ میں 52 مارکس تھے اور اس کے مقابلے میں دوسرے بندے کے 48 مارکس تھے، تو 48 مارکس والے کو سلیکشن بورڈ نے سلیکٹ کر لیا، 52 والے کو نہیں کیا. یہ بالکل ایک سطحی قسم کا انالیسز ہے. اصل میں جو پنجاب پروفیسر کمیشن کا دیا ہوا اسکورنگ کرائیٹیریا میرے پاس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اس کے مطابق 71 مارکس جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ بندے نے میٹرک کیا ہے، فرسٹ ڈویژن میں کیا ہے، سیکنڈ ڈویژن میں کیا ہے، ایف ایس سی کی ہے، بی ایس کیا ہے، ایم ایس کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، اس نے اسٹوڈنٹ سپروائز کیے ہیں، پروجیکٹس لیے ہیں. اس کے ایکسپرٹ اوپینین کے مارکس ہیں وہ 71 مارکس ہیں. ان میں سے جو بندے کے مارکس بنتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ سلیکشن بورڈ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں. پبلسر کمیشن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور 29 مارکس جو ہیں اس وقت بورڈ کے پاس ہوتے ہیں، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سبجیکٹ نالج، اس کی کمیونیکیشن سکل، اس کی پرسنالٹی، کیا یہ استاد کا عہدہ جو ہے وہ رکھنے کے قابل ہے. اگر وہ فرسٹ انڈکشن ہے، اگر وہ پروموشن میں ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اتنا ویلیوبل ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. تو 29 مارکس ان کے پاس ہیں. اور گورنر صاحب نے جو انالیسس کیا اس میں کسی نے 15 مارکس کا ذکر کیا، کسی میں 16 کا کیا ہے. وہ 29 کے 29 بھی دے سکتے ہیں اور 0 بھی دے سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ پروفیسر کمیشن یا اسی طرح کے جو قاضی سلیکشن بورڈ ہیں جو پروفیسر کمیشن کے پیٹرن پہ چلتے ہیں، ان کی جو مارکنگ ہے اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں پھر تو کہیں ریکروٹمنٹ ہی نہیں ہوگی. تو گورنر صاحب نے یہ جو انالیسس کیا پروفیسر کمیشن کے حوالے سے اور کنٹرول آف ایگزامینیشن کے حوالے سے، یہ پیٹنٹلی انلیگل ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیسٹ میں کیا گیا. تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ 2022 سے شروع ہے یہ،
اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. جب ہم نے یہ میٹنگز کرنی ہوتی ہیں تو سلیکشن بورڈ کے 7 ممبر ہیں, ان کی ٹائمنگ جو ہے ان سے حاصل کرنی پڑتی ہے. اکثر اوقات وہ ویکینڈ پہ ملتے ہیں, ویک ڈیز میں ملتے ہی نہیں. اب ویکینڈ پہ کتنی دفعہ ان کو آپ بلا سکتے ہیں؟ ایک دن میں زیادہ 30-35 آپ انٹرویو کریں گے. یہ جو 100 سلیکشن بورڈ ہوا ہے اس میں پتہ نہیں کتنے ہزار ہم نے انٹرویو کیے ہیں. ان کی اویلیبلٹی کے مطابق ہمیں سلیکشن بورڈ جو آرگنائز کرنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں ٹپیکلی سمر بریک میں جو منتھس ہمارے ہوتے ہیں جولائی اگست سپٹمبر, اس وقت زیادہ تواتر سے میٹنگیں ہوتی ہیں. پچھلے سالوں میں بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ 2023 میں بھی سمر میں زیادہ ہوئی, 2022 میں بھی سمر میں زیادہ ہوئی. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ان کو ٹائم دیا تھا جلدی ختم کریں. وہ جو لیٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2022 کی جو ایڈورٹائزمنٹس ہیں ان کو 31 اگست 2024 تک کمپلیٹ کریں. تو یہ جولائی اگست میں ہم کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ, اور ہماری 22 کے علاوہ 23 کی بھی ہیں. تو ہم نے کوئی ہیسٹ نہیں کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اپنے اوپننگ سینٹینس میں لکھا وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ کیا. ہم نے کوئی وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا. اس ایکٹ میں ایک اسٹیچوٹ میں سیکشن ہے 7.2 کہ جو ایک خاص یارڈ اسٹک ہے, اس کے مطابق جو ہمارے انٹرنل امپلائیز ہیں جو پہلے سے ملازم ہیں ایڈمنسٹریشن میں, ٹیچنگ میں نہیں, ایڈمنسٹریشن میں جو ملازم ہیں ان کے کیسز پروموشن کے لیے سلیکشن بورڈ کو وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ پیش کیے جا سکتے ہیں. وہ 5 یا 6 کیسز ہیں وہ ہم نے پیش کیے ہیں, اور وہ پہلی دفعہ نہیں پیش ہوئے. 1973 سے یونیورسٹی کا ایکٹ ہے, اس وقت سے ہمیشہ سے پیش ہو رہے ہیں. وہ پروموشن کے کیسز ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایک پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے. آپ میڈیا کے لوگ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے پبلکلی آ کے کہا کہ 24 وائس چانسلر جو سرچ کمیٹیز نے ریکمینڈ کیے تھے, چیف منسٹر صاحبہ نے ریکمینڈ کیے سرچ کمیٹیز کی ریکمینڈیشن پہ, انہوں نے اس کو اپروو نہیں کیا, اور انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. اب وہ سرچ کمیٹیاں جو ہیں ان کے ذرا ممبر نکال کے دیکھیں کون ہے. ویری سینئر سیزنڈ سول سروینٹس, آرمی جنرلز, امجد ثاقب جیسے لوگ, اور گورنر صاحب نے پبلکلی کہہ دیا کہ اس سلیکشن میں جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے, اور پھر گورنمنٹ نے ان کی اپروول کے بغیر 22 وائس چانسلر لگا دیے. تو یہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہے. اب یہاں پہ مجھے انہوں نے ایک اور طرح سے بھی کھینچا ہے کہ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پروفیسر امرائٹس لگے ہیں جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. پروفیسر امرائٹس یہاں پہ ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے کہ ایک ریٹائرڈ پروفیسر جس کو یہ آنریری ٹائٹل دیا جاتا ہے. پروفیسر امرائٹس مینز اے ریٹائرڈ پروفیسر ورکنگ ان فیکلٹی ان این آنریری کیپیسٹی. آنریری کیپیسٹی اس کے اسٹیچوٹس ہیں. اسٹیچوٹس میں 3 ایلیجیبلٹیز ہیں, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ وائس چانسلر اف ہی شی واز اے پروفیسر آف اے یونیورسٹی آفٹر کمپلیٹنگ ایٹ لیسٹ one tenure as vice chancellor in parent university or in any public sector university shall be conferred the status of professor emeritus. shall be conferred. میں 2 دفعہ پہلے وائس چانسلر رہا ہوں. جب میں نے وائس چانسلر ٹرم ختم کی تو میں آنریری پروفیسر امرائٹس ہو گیا. اسی طرح سے اب بھی جب میں نے 19 تاریخ کو ختم کی تو 20 تاریخ کو میں آنریری ٹائٹل کے ساتھ پروفیسر امرائٹس ہو گیا. گورنر صاحب کو خاص غصہ ہے, اور اس ایک میں نے یہ 24 وائس چانسلرز کی بھی بات آپ کو بتائی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب میں پھر آپ سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس ان کی وش لسٹیں 8 اکتوبر سے پہلے کی بھی ہیں, 8 اکتوبر کے بعد کی بھی ہیں, اور ہم نے بڑے ادب کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے کہ یہ سلیکشن بورڈ جو میرٹ پہ کام کرتا ہے. اگر میرٹ پہ کوئی آپ کی ریکمینڈیشن جو ہے وہ سلیکشن بورڈ ایکسیپٹ کرتا تو کرتا ہے. میرے پاس کوئی ویٹو پاور نہیں ہے. میں ایک ووٹ ہوں, وہاں پہ 7 ممبر ہیں, اور جو وہاں پہ کنسنسس ہوتا ہے, مارکنگ ہوتی ہے, اس کے مطابق کام ہوتا ہے. اگر ان کو 8 تاریخ کو انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ مجھے 8 تاریخ کو ٹرانسپائر ہوا, ان کو 8 تاریخ کو ٹرانسپائر ہوا تھا تو اسی دن انہوں نے مجھے سمن کیوں نہیں کیا؟ میرے پاس ریکارڈ ہے 8 تاریخ سے 19 تاریخ تک ان کی ڈائریکشنیں آتی رہی ہیں. 19 والے دن میرا آخری ورکنگ ڈے تھا, اس دن بھی کالیں آئی ہیں. تو ہم نے ان کو بڑے ادب کے ساتھ کہا جی جو میرٹ میں بنتا ہوا ہم کر رہے ہیں. تو جب 19 تاریخ تک ان کی وش لسٹ نہیں ہوئی تو 20 تاریخ کو سنڈے تھا, 21 کو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. 21 کو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک ریکارڈ منگوایا. وہ ریکارڈ منگوا سکتے ہیں. ریکارڈ منگوا کے اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کے خلاف فیصلہ دینا ہے تو اس کو سنیں گے. نہ انہوں نے سلیکشن بورڈ کو سنا ہے, نہ انہوں نے سنڈیکیٹ کو سنا ہے, اور نہ ہی انہوں نے یہ 228 لوگ جن کے کیریئر انہوں نے تباہ کیے ان میں سے کسی کو سنا ہے. تو یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی
غیر مناسب فیصلہ ہے. اس کے اوپر میں نے ایک اوپن لیٹر بھی لکھا جو میڈیا میں گیا, جس کی وجہ سے پھر مجھے کالیں آنی شروع ہوئی. کل بھی کالیں آئیں آپ لوگوں کی, تو اچھا ہوا کہ بجائے جگہ جگہ بیٹھنے کے آج یہاں پہ ایک کٹھی محفل ہو گئی. میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ گورنر صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر وہ غیر مطمئن تھے 8 اکتوبر کو تو مجھے اسی دن بلاتے. اگر انہوں نے بعد میں بھی ریکارڈ منگوایا تھا تو پھر جن لوگوں کے کیریئر برباد کیے ہیں ان کو کم از کم سن لیتے. ان میں 103 لوگ ایسے ہیں جو فریش انڈکٹی ہیں, لیکن وہ کسی اور جگہ جاب چھوڑ کے بھی آئے ہیں. کوئی جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہے, کوئی ٹاپر ہے, کوئی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے, وہ کسی میں پڑھا ہوا ہے. اب بتائیں کہ اور ان کی ایوریج ایج جو ہے 30 سال ہے. اب یہ بتائیں کہ وہ انشاءاللہ بحال ہوں گے تو اگلے 30 سال وہ میرٹ پہ کام کریں گے یا وہ تھڑے مندیوں میں جائیں گے. ان کو تو انہوں نے پہلے 3 مہینے میں ان کو تنخواہ بھی دی تھی, ان سے کام بھی لیا, اور اب انہوں نے سٹگماٹائز کر دیا. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس کے پیچھے پالیٹکس ہے, اس کے پیچھے کوئی میرٹ نہیں ہے. ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو اس کو اتنی سگنیفیکنس دینی چاہیے یا نہیں, لیکن چونکہ وہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک صاحب ہیں جو نون لیگ کی حکومت میں وزیر جیل خانہ جات ہوتے تھے, پھر وہ پی ٹی آئی میں نظر آئے, آج کل پیپل پارٹی میں. ان کا نام ہے چودھری عبدالغفور. چودھری عبدالغفور صاحب اور کچھ اشرافیہ کے لوگ جمعے کی نماز داتا صاحب میں پڑھتے ہیں. داتا صاحب کی مسجد کے اندر مینیجر کا کمپاؤنڈ ہے, اس کے اندر مسلح لگتا ہے اشرافیہ کے لیے. انہوں نے اشرافیہ کے لوگوں کے سامنے اس ہفتے وہاں پہ, ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ ایک ممبر سلیکشن بورڈ بیٹھا ہے, جس سلیکشن بورڈ کو یہ گورنر صاحب نے روندا ہے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں, وہ فیصل آباد میں وائس چانسلر نے 228 بندے رانا ثناءاللہ کے کہنے پہ لگا دیے جو گورنر صاحب نے فارغ کر دی. اب اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ سلیکشن بورڈ کا ممبر بیٹھا. سلیکشن بورڈ کا ممبر کہنے لگا کہ میں نے وضو کیا ہوا, آپ نے وضو کیا ہوا ہے. تو نماز پڑھنے لگے مسجد میں کھڑے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ ساری میٹنگیں اٹینڈ کی, مجھے کبھی یہ سننے کو نہیں ملا کہ یہاں کو رانا ثناءاللہ کا سفارشی ہے. مجھے کبھی کسی نے انفلوئنس نہیں کیا, اور نہ میں نے کبھی کسی کو انفلوئنس کیا. اور پھر اس نے اسے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اب آپ آ کے یہ گورنر کو بتا دیں. پتہ نہیں غفور صاحب نے گورنر کو بتایا کہ نہیں, لیکن غفور صاحب کو چاہیے کہ وہ اب باوضو تھے, مسجد میں تھے, اور مسجد میں ایک ممبر نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے. اب انہیں چاہیے کہ گورنر صاحب کو جا کے بتائیں. وہ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں. لیکن یہ ظاہر کر رہے ہیں آپ کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا وتیرہ ہے کہ یہ لوگ کیے ہوئے کاموں کو نیگیٹو کر کے کرٹیسائز کر دیتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس یونیورسٹی میں تقریباً 5000 لوگ کام کرتے ہیں, کوئی ریگولر, کوئی کانٹریکٹ, کوئی جو ہے وہ شارٹ ٹرم, کو لانگ ٹرم. اور میں نے 14 سال کام کیا ہے. مجھے 95% لوگ جو ہیں وہ ویل میننگ ملے اور وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. لیکن 2-4% ایسے لوگ ہیں جو فراڈ کی پیداوار ہیں. اور یہ جب میں آتا ہوں تو پتہ نہیں وہ کدھر جاتے ہیں, میں جیسے ہی جاتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں. وہ زندہ ہو گئے ہیں پھر. میں نے اپنے اوپن خط میں لکھا ہے کہ اس پاس سے نہ آ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو وہ چاہتا ہے, کوئی ریویو جائے گا تو پھر مال بنے گا. تو یہ مسجد میں کھڑے ہو کے ایک بندے نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. اس کے علاوہ 2 22 گریڈ کے آفیسر ہے, پبلک سروس کمیشن کا ممبر ہے. تو اگر ان سب نے مال بنایا ہے تو پھر اللہ حافظ. کر دی نہیں, یونیورسٹی تو ہینڈ اینڈ گلو ہے کہ یونیورسٹی نے, وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو تنخواہیں نہیں دی. تو یونیورسٹی کی یہاں پہ ٹیمپرری مینجمنٹ ہے جو خود چاہ رہی ہے کہ اس طرح کی شاخ چلتی رہے تاکہ یونیورسٹی جو ہے وہ دلدل میں پھنسی رہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. آپ لوگ فیصل آباد کے رہنے والے جانتے ہیں 2017 سے 2021 تک اس یونیورسٹی میں کیا ہوا. وہ دوبارہ ہونے کی شروعات ہو گئی.
उन्होंने असली वजह ये है, उस मुकदमे के लिए भी पैसे चाहिए ना। नहीं, मैंने तो अपना टाइम पूरा किया, मैं जाना नहीं पड़ा, मैंने अपने पूरे 4 साल किए। तो स्पीकिंग ऑफ माय बेटा जो है वो अपना मेरिट रखता है। सरमद जो है सेक्सुअल हरासमेंट में निकला हुआ है, और ये सेक्सुअल हरासर को लेके फिर है। इस गवर्नर ने 3 सेक्सुअल हरासर जो उनको माफ कर दिया है। जी फरमा।